बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर देंगे आपको बलोचिस्तान से, जहां पर केच के इलाके मंद से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। तफसीलात जानेंगे मंजूर अहमद से। मंजूर, बताएगा इस हवाले से मजीद। ये बलूचिस्तान का जिला केच है, जहां पर मंद के इलाके मालाचात और शाह मुराद चात के दरमियान रोड किनारे ये 3 अफराद की लाशें मिली है, जिनको लेवी हुकाम ने जो है वो सिविल अस्पताल मंद मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। अब तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। इस हवाले से ये भी नहीं मालूम हो सका है कि उनकी कत्ल की वजह क्या है। लेवी फोर्स जो है मजीद तहकीकात कर रही है। इस हवाले से हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि तकरीबन फज्र के वक्त उनको इत्तला मिली थी कि रोड किनारे 3 लाशें पड़ी हैं, जिस पर उनको लाशों को वहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मजीद कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद तफसीलात के लिए। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा होकर 299 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक दरामद कुनिंदगान को डॉलर 300 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए से ऊपर फरोख्त किया जा रहा है, मगर 314 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क 1.25 के बजाय 4.16% हो चुका है। पाकिस्तान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये हमारा घर है, हम इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। निगरां वजीर आजम ने 2 टोक बता दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, दीन के नाम पर गदर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो कुछ अरसे तक तो लड़ सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। खुदकुश हमला आवरों जहन्नुम के कुत्तों से हम नहीं डरते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पे जो गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन खारजियों के लिए हमारा बहुत खुला पैगाम है कि ये कुछ वक्त तक तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ने की सकत इनमें नहीं है। ये बिल्कुल मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, गलत रीड कर रहे हैं कि इनका वास्ता किससे पड़ा है। कल ही एक और अलमिया, हमारे 10 जवान शहीद हुए वजीरिस्तान में। बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं, उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, अगर उनको कोई खुशफहमी है कि किसी ताकत के यहाँ चले जाने से उनको इस्तिकामत मिली है, तो ये इस्तिकामत हम बहुत जल्द इसमें तब्दीली ले आएंगे। बहुत जल्द उनको ये पैगाम चला जाएगा। के दरमियान पहाड़ जैसा ऑपरेशन। बटगराम में पाक फौज ने मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी। 600 फीट बुलंदी पर फंसे तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ISPR के मुताबिक SSG कमांडोज के साथ आर्मी एविएशन, फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की गई। सिविल इंतजामिया और मुकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा ने 2 इम्तिहानात कामयाबी से पास किए। तलबा ने न सिर्फ 600 फीट की बुलंदी पर झूलती डोली में जिंदगी मौत की कशमकश का कड़ा मरहला तय किया, बल्कि नवी जमात के इम्तिहान में भी कामयाबी समेटी। 6 लिफ्ट में मौजूद अताउल्ला 442 नंबर लेकर कामयाब हो गए। नियाज मोहम्मद ने 412 नंबर लिए। उसामा 391 नंबर लेकर पास हुए। तीनों तलबा गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तवालाई बटगराम में जेर तालीम है। बटगराम में पेश आने वाले वाक़ये के बाद मकामी असातिज़ा और तलबा कहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सड़कें और पुलों की तामीर इंतहाई जरूरी है, वरना बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है। मजीद बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक। जी, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तैलूस आलाई में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि जब ये सारे दिन ऑपरेशन देखते रहे तो इस ऑपरेशन ने इनमें क्या ऐसी फीलिंग पैदा की कि ये समझ रहे थे कि एक तो बच्चे हैं तालीम के लिए आ रहे थे
اور دوسری یہ فیلنگ تھی کہ یہاں پر سہولیات نہیں ہیں. تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح بیان کریں گے؟ ہماری گزارش ہے صوبائی گورنمنٹ کو اور اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ 1 کلومیٹر کا مسئلہ ہے. صرف ہم اپنے بچوں کو اس ندی کے اوپر ایک پل دے سکیں, ایک گفٹ ان بچوں کو ہم یہ دے سکیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں, ان کے یہ بچے فیوچر میں تعلیم آسانی سے حاصل کر سکیں گے. ان اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کیا فیلنگ رکھتے ہیں. آئندہ کے لیے پیرنٹس مجھے نہیں لگتا کہ اپنے بچوں کو اسی طرح کئی ہینگنگ سچویشن میں چھوڑ دیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو اس لیے فیوچر میں کچھ اچھا سا پلان ہونا چاہیے. آپ نے سنا جیسے کہ یہ یہاں پر پرنسپل صاحب نے بتایا اور بچے بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ بہرحال یہاں پر ایک ہوا ہے. 1 کلومیٹر کی رابطہ پل اگر بن جاتی ہے تو یہ جو خطرات ہیں اس میں کمی بھی آ سکتی ہے بلکہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. بٹاگرام ریسکیو آپریشن میں کامیابی پر بہت خوشی ہوئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ان بچوں نے سب کو اکٹھا کر دیا. انتظامیہ, فوج, مقامی افراد نے مشترکہ محنت سے بچوں کو بچایا. بچوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوور آل اس کرائسس میں 7-8 گھنٹے گزرنے کے بعد دے کنٹریبیوٹیڈ ٹو یونیفائی اس. انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا. جس طریقے سے وہاں پہ مقامی لوگوں نے, ضلعی انتظامیہ نے, فوج نے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت ان کو ریسکیو کیا, اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بچے ہیروئک انداز میں انہوں نے اپنے نروس کو کنٹرول کیا. بدقسمتی سے کچھ چھوٹا موٹا ایسا میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اصل روح تھی اس واقعے کی, اس سے ہٹ کے جو ہے نا ڈسکورس کو یا ڈسکشن کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ میرے خیال میں اس کو ایسے موقعوں پر کم سے کم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ARY نیوز بٹاگرام کی چیئر لفٹ میں پھنسے بچوں اور استاد کی آواز بن گیا. سب سے پہلے متاثرین کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائی. زندگیاں بچانے کے لیے نان سٹاپ خصوصی ٹرانسمیشن میں تجزیہ کاروں اور ماہرین نے اپنی آرا دی. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے. اسلام آباد سے چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. سماعت کا احوال جانیں گے راجہ محسن اعجاز سے. جی راجہ محسن بتائے گا. دیکھیے, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیئرمین PTI کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے مختلف احکامات کے خلاف 3 درخواستیں دائر کی ہیں. چیئرمین PTI 2018 انتخابات میں میاں والی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے, اور اس کے ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 6 اراکین اسمبلی نے چیئرمین PTI کی نااہلی کے لیے اسپیکر کے پاس ریفرنس بھجوایا. اراکین اسمبلی نے ان پر غلط ڈیکلیریشن کا الزام لگایا, اور اسپیکر اسمبلی نے ریفرنس الیکشن ایکٹ سیکشن 137 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو بھجوایا. اس پر استفسار کیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کہ کیا ایک رکن اسمبلی کسی دوسرے کے خلاف شکایت درج کروا سکتا ہے. اس پر لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میرے مطابق رکن اسمبلی شکایت درج نہیں کروا سکتا. چیئرمین PTI کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھیجا, لیکن یہ ریفرنس بھی 120 دن گزرنے کے بعد بھجوایا گیا. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ کا کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے, شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے مقدمہ ختم ہو چکا, اب اس کو کس کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. ان کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ موجودہ کیس کی جو سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر اس کا کیا اثر ہوگا. لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانی ہوں گی. چیف جسٹس نے کہا کہ ہر مرتبہ غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی. لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو چیئرمین PTI کو نااہل کرنے کی شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا, اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نہ کوئی فوجداری کارروائی جو ہے وہ تحکم ثانی نہیں ہوگی, اور چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی. لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہم توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست وہاں ہی دائر ہو سکتی ہے جس عدالت کی توہین ہوئی ہے. لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت درج کرائی, اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن نے مقدمہ درج کرانے کی اتھارٹی نہیں دی تھی. اس موقع پر یہ سوال اٹھایا گیا بینچ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن ہے کیا.
اس پر وکیل لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے آئین کے آرٹیکلز کی روشنی میں بینچ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن 4 ممبرز اور ان کے چیئرمین پر مشتمل ہوتا ہے. چیئرمین کو چیف الیکشن کمشنر کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بھجوایا گیا. اور اس وقت بھی اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے. راجہ محسن اجاز اب تک کی سماعت کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ نے لیگی رہنما جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی. چیف جسٹس نے کہا جولائی میں ہونے والی نیب ترمیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہے. سوال جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے. سرکاری ٹھیکوں کے عوض کک بیکس اور گھپلوں کی انکوائری میں مونس الہی کی نیب انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی. رپورٹ کے مطابق مونس الہی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا. مونس نے فرنٹ مین عصمت حیات اور سہیل اصغر کے ذریعے ٹھیکوں کی مد میں کک بیکس لیں. مونس الہی نے جولائی 2022 سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقم جمع کرائی. مونس نے جولائی 2022 کے بعد 72 ملین روپے سے 384 کنال سے زائد اراضی خریدی گئی اراضی بظاہر کک بیکس اور رشوت کی رقم سے بنائی گئی. مونس الہی نے اپنے والد کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا غلط استعمال کیا. پرامن اقتدار کی منتقلی ہماری ترجیح ہے. کراچی اور اس کی بزنس کمیونٹی ملک کی شان ہے. ہر ممکن کوشش کریں گے تاجروں کے مسائل حل ہوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں معروف شخصیات سے خطاب. بہت ساری باتیں ہوں گی گیس اور الیکٹریسٹی سے لے کر، لیکن میں آپ کو کسی اور سفر پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. وہ مسائل تو ہمارے ہیں، یقیناً ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق ہم حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم وہ پیسفل ٹرانزیشن اقتدار انتقال ہے اس کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ عمل پا رہے ہیں. کراچی، کراچائٹ اینڈ بزنس کمیونٹی یہ پاکستان کی شان ہے. سپلائی آف کنسسٹنٹ چیپ انرجی اگر یہ انشور نہیں ہوگا، انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں کیسے ہو؟ ہم آپ کو سنیں گے، آپ ریاست کو سنیں، آپ حکومت کو سنیں. اوور آل اس جو اکنامک پروگریس کی جو جرنی ہے یہ ہم نے ساتھ ملا کے کرنی ہے. انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، یہ شیئر ہولڈنگ ہے، اس کو شیئر کرنا. جو ہمارے اسٹرکچرل چیلنجز، انڈس بیسن پہ رہنے والے لوگ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. کلیکٹیو نالائکی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی جو بات سننے کا عمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سول جج عاصم حفیظ کو نوکری سے برخاست کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی. عدالت نے وفاقی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کر لی. سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹے میں ہیڈ اسلام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے. اسلام آباد سبزی منڈی پیٹرول پمپ کے ساتھ کھڑی پرانی بسوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو ٹیموں نے فوری موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. ریسکیو حکام کے مطابق واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس نے آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ٹانک کے نجی بینک میں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا. ملزمان فرار ہو گئے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. عرفان مغل سے بات کرتے ہیں. جی عرفان. یہ ٹانک میں ایک نجی بینک کے سامنے پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھا کہ نامعلوم مسلح افراد نے اپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ پولیس اہلکار موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ بینک کا جو گارڈ تھا وہ فائرنگ سے زخمی ہوا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کی چھان بین کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو معلومات ہوئی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بینک ڈکیتی کی وجہ سے پیش آیا. تاہم پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. جی بہت شکریہ عرفان. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپاہی بلال حسن کو فوجی احساس کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. پھالیا کے گاؤں فاروق پور میں شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی،
اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی. پاک فوج کے افسران نے شہید کا بیج، قومی پرچم اور دیگر اعزازات شہید کے والد کے سپرد کیے. شہید بلال حسن 4 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا. وزیرستان میران شاہ میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے سپاہی حافظ محسن کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی. بوڑھے والدین کا اکلوتا سہارا 3 بہنوں کا بھائی شہید سپاہی محسن کی نماز جنازہ شکر گڑھ میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شہید سپاہی محسن کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. علاقے میں فضا اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. شاہینوں کی افغانستان کے خلاف پہلے ون ڈے میں ریکارڈ پرفارمنس. گرین شرٹس نے ہدف کے دفاع میں حریف ٹیم کو کم ترین ٹوٹل پر سمیٹ کے ریکارڈ بنا دیا. 202 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم صرف 59 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ایک روزہ میچ میں 20 اوورز بھی نہ کھیل سکی. پاکستان نے 142 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مارا. 5 شکار کرنے والے حارث رؤف میچ کے ہیرو قرار پا. سکور جو بھی ہو فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس ایسا بالنگ اٹیک ہے جو کسی بھی ٹوٹل کا دفاع کر سکتا ہے. افغانستان کے خلاف پہلے ون ڈے کے ہیرو حارث رؤف کہتے ہیں شروعات میں شاہین اور نسیم کی بالنگ دیکھ کر اعتماد بڑھ گیا تھا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.